टॉपिक से जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, टॉक ऑफ द टाउन ऑब्वियसली बन चुका है। आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तान में होने वाला औरत मार्च, जो कि हर साल ही किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ हो जाता है। कभी अपनी बैनर्स की वजह से मुतनाज़ हो जाता है, कभी अपने नारों की वजह से मुतनाज़ हो जाता है, कभी शुरका के ख़यालात की वजह से मुतनाज़ हो जाता है, एक तबके की मुखालिफत की वजह से कभी। लेकिन इस बार हुकूमती वज़ीर ही इसकी मुखालिफत में खुलकर सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है। नूरुल हक कादरी साहब ने इस दिन आलमी यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ दी है। वफाकी वज़ीर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में लिखा गया है, कहा गया है कि यौम ख़वातीन पर औरत मार्च या किसी भी उन्वान से इस्लामी शिआयर, इक़दार और हिजाब का तमस्सुर उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। इस पर बात करने के लिए मुख्तलिफ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब, वही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद आपको कहूँगी। अब नूरुल हक कादरी साहब, क्यों आपने सर औरत मार्च पर पाबंदी का मुतालबा किया है? अपोजिशन में मौजूद ख़वातीन आपके ख़त पर शदीद तनकीद कर रही हैं, सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो चुकी है। नूर साहब देखें, इसको औरत के हुकूक के हवाले से तो हमने पाबंदी नहीं लगाई कि औरत के हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, या औरत के हुकूक जहाँ गस्ब हो रहे हैं उसके लिए मुतालबात नहीं होने चाहिए या आवाज़ उठाने पे पाबंदी है। बदकिस्मती से कई सालों से पाकिस्तान में इस दिन को जिस तरह मनाया जा रहा है और औरत मार्च के नाम पर जो अखलाक पाख्तगी और जो हमारी रिवायात का मजाक उड़ाया जाता है, दीनी शायर का तमस्खुर पाया जाता है, और एक मखसूस बहुत से थोड़ा सा टोला इस मुल्क का, वो जो इस मुल्क की अक्सरियत है और अक्सरियती आबादी है, उनकी अक़दार को ज़हनी उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। और उसके बाद फिर जो स्लोगन है, जो वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, इंतहाई मुतनाज़, इंतहाई घटिया, इंतहाई बाजारी किस्म के, और उस पर फिर जब रद्द-ए-अमल आता है और एक दो इंतहाओं में हम तकसीम होते हैं। एक जो लिबरल फाशिस्ट लिबरल है या एक्सट्रीमिस्ट लिबरल है वो हैं, दूसरी तरफ मजहबी जो इंतहा की तरफ लोग हैं वो हैं, और उनकी आरा तो एक इंतशार और अफरा तफरी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे मौके पे एक इत्तेफाक इत्तेहाद की बजाय हम मजीद उलझाव और तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा कि इसको कोई डिसेंट तरीके से, मुनासिब तरीके से सेलिब्रेट किया। कादरी साहब, अगर मामला सिर्फ मुतनाज़ बैनर्स का ही है, नारों का ही है, तो सर इस पर तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंदी लगा चुका है ना सर? नहीं, मेरा अगर इसको मैं देखें बुनियादी खत अगर डिटेल्स आप पढ़े तो ये दिन मनाने या इस दिन में औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर पाबंदी लगाने की मैंने बात ही नहीं की। अगर कोई ये समझता है तो गलत समझता है। वो बात किस तरह करनी है, किस तरह उस औरतों के हुकूक जो यहाँ पे अगर कोई ऐसे मसाइल हैं औरतों के, उनके लिए किस तरह आवाज़ उठानी ही ज़रूर उठनी चाहिए, लेकिन इस तरह की वो उसकी औरत की मज़ीद तज़लील हो, औरत की मज़ीद एहानत हो, उसकी मैंने मुखालफत कर दी है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं मशवरा ही दे सकता हूँ, मैं अपनी राय ही दे सकता हूँ एज़ आ वज़ीर मजहबी उमूर, अपने फ़राइज़ मनसबी को समझते हुए या अपने पोर्टफोलियो के पस मंज़र में। बाकी मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब का है, फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब का है, डिसीजन। सर आपने ये तजवीज़ दे दी है, लेकिन आपकी सोच के हामी कितने वज़रा हैं काबीना में सर? ज़ाहिर है हर जमात में जमात जो है ये तो उसमें हर किस्म के, हर फिक्र के, हर ख्याल के लोग होते हैं। हमारी जमात में भी मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्याल तो यही है। नूर साहब, अगर वज़ीर आज़म पाबंदी नहीं लगाते तो क्या आप खामोशी इख्तियार करेंगे या इस पर भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? ज़रूर, अगर उस अंदाज में जो पिछले सालों से जिस तरह बेहुदा अंदाज में इसको औरत मार्च का इनेकाद किया गया और जिस तरह शायर दीन की, शायर इस्लाम का मजाक और तमस्खुर उड़ाए गए, ज़रूर मैं इस पे खुद भी आवाज़ उठाऊंगा और अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि इस पे भरपूर आवाज़ उठाएं।
نور صاحب ایک اور بات بھی ہے ذہن میں میرے، یہ جو عورت مارچ کا معاملہ ہے یہ تو سر 4-5 سال سے چل رہا ہے نا، کافی ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، آپ کو ابھی کیوں خیال آیا ہے پابندی کا؟ میں پچھلے 2 سالوں سے اس کو واچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور اس کی جو اس کی مضرات ہے اور اس کی جو نقصانات ہے، اور اس کے بعد جو ڈیبیٹ اور بحث شروع ہو جاتے ہیں ہمارے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تمام سرکلز میں، اس کی وجہ سے میں نے اس دفعہ یہ تجویز دی ہوئی۔ نور صاحب جو آپ سوچ رہے ہیں اس بات سے ہٹ کر آپ کو لگتا ہے سر کہ پابندی لگانا حکومت کے لیے، حکومت وقت کے لیے اتنا آسان ہوگا؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج کیا جائے گا معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نے کب یہ کہا ہے کہ آواز نہ اٹھائی جائے، میں نے کب یہ کہا ہے کہ عورتوں کی حقوق کی بات نہ کی جائے، میں نے کب یہ کہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی فورم موجود نہ ہو، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، وہ سلوگن نہیں ہیں جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں اس عورت مارچ کے نام پہ، اور جو بینر ہاتھ میں ہوتے ہیں، جو سلوگن لگاتے ہیں، وہ قطعاً عورت کے نہ حقوق ہے، نہ وہ عورت کی وقار کو مزید مجروح کرنے کی مسئلہ۔ نور الحق قادری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے۔ عفت عمر صاحبہ بھی مجھے جوائن کر چکی ہیں، پاکستان کی نامور شخصیت ہیں، ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی کئی جگہوں پر آواز اٹھاتی ہوئی عفت دکھائی دیتی ہیں۔ عفت، اسی وجہ سے میں نے آج آپ کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جو تجویز دی گئی ہے نور الحق قادری صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا گیا ہے، سب سے پہلے تو اس پر کمنٹ کیجیے گا، کیا سوچ رہی ہیں آپ، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس تجویز کو؟ میں تو ایکچولی دیکھ رہی ہوں کہ اس حکومت کی جو پرفارمنس جا رہی ہے اس کو چھپانے کے لیے، اس کو سائڈ پہ کرنے کے لیے نان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں۔ میں تب سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ عورت کی تذلیل ہے، وہاں پہ فحاشی ہوتی ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں پہ ایسی کون سی فحاشی ہوئی ہے اور کس شاعر کی وہاں پہ تذلیل ہوئی ہے۔ یہ سب ریومرز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اور جہاں تک ان بینرز کی انہوں نے بات کی، اور یہاں پہ میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ میں عورت مارچ کے آرگنائزرز کی کوئی ترجمان نہیں ہوں، میں ایک عام عورت ہوں جو سمجھتی ہے کہ عورتوں کو ابھی بہت سے حقوق ان کے ملنے والے ہیں جو انہیں نہیں ملے ہیں، اور ہر عورت اس میں اپنی کنٹریبیوشن ڈالے۔ کس نے کون سا بینر اٹھایا ہوا ہے، کیا یہ اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا؟ سب نے تو ایک بینر نہیں اٹھایا ہوتا، وہاں جتنی خواتین ہوتی ہیں سب کے الگ الگ بینرز ہوتے ہیں، اور ہر بینر پہ ایک ڈیفرنٹ سلوگن ہوتا ہے۔ وہ سلوگن شاید اس عورت کی پرابلم ہو، آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اور اس پورے یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے یا کوئی فن فیئر نہیں ہو رہا، یہ پوری موومنٹ ہے، ایک پوری دنیا میں عورتیں اپنا حقوق مانگ رہی ہیں۔ کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ سارے زمانے کی عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا انہیں تمام حقوق مل رہے ہیں اور ان کو ملنے کے باوجود وہ یہ تماشے لگا رہی ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں یہ؟ ابھی مسکان کا جب انڈیا میں اس کے عبایا کے اوپر ہم نے اس کو اتنا سپورٹ کیا ہے، تو یہاں پہ جو عبایا نہیں پہننا چاہتے، کیا وہ اگینسٹ دا لا جا رہے ہیں؟ وہ بھی تو اپنا حقوق مانگ رہے ہیں نا۔ اوبسینٹی کیا ہے، اس کے اوپر تو لا ہے۔ آپ نے پاکستان میں کبھی کسی عورت کو دیکھا ہے کہ اس نے اوبسینٹی کی ہو عام سڑکوں پہ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اچھی عورت کون ہے۔ صحیح۔ اب اچھا عفت، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تجویز دی ہے، میں اس مارچ پر پابندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو بینرز ہوتے ہیں، جو سلوگن ہوتے ہیں، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ شاعر کے خلاف ہیں۔ مفتی زبیر صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، ان کا کمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس پر۔ مفتی صاحب، آپ حیا مارچ کر رہے ہیں، خواتین کو پردے میں باہر آنے کی بات کر رہے ہیں، سر ٹھیک ہے، ایک طرف یہ عورت مارچ ہے، دوسری طرف نور الحق قادری صاحب یہ بات کریں، لیکن سر اگر یہ والی چیز صحیح نہیں ہے تو کسی کو زبردستی یہ کہنا کہ آپ حجاب کے ساتھ باہر آئیں، کیا یہ درست ہے زبیر صاحب؟ کسی کے اوپر زبردستی اپوز کرنا یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں جناب نور الحق قادری صاحب کے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھنے کی تحسین کرتا ہوں، بھرپور تائید اور حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ عزت مآب محترم جناب وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس عورت مارچ پر پابندی لگائیں۔ صاف، واضح، دو ٹوک لفظوں کے اندر میری یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ مطالبہ ہے۔ وزارت مذہبی امور نے یہ کام کر دیا ہے، میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ہوں، میں انشاءاللہ کونسل میں بھی یہ بات اٹھاؤں گا اور اپنے چیئرمین صاحب کی خدمت میں بھی یہ درخواست پیش کروں گا کہ وہ بھی وزیر اعظم صاحب کو خط لکھیں۔
یہاں دوسرا نقطہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے. عورت کے اگر حقوق کی بات ہوتی ہے، خلا کا مسئلہ ہے، قرآن سے شادی کرائی جاتی ہے، مہر نہیں دیا جاتا، ماں بہن بیٹی کو وراثت کے اندر ترکے اور جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، نکاح میں کفو کا ہم پلے کا خیال نہیں رکھا جاتا، قیام کا مسئلہ، طعام کا مسئلہ، لباس کا مسئلہ، علاج کا مسئلہ، نان و نفقے کا مسئلہ، زمینوں میں حصے کا مسئلہ، نوکری میں کوٹے کا مسئلہ، تعلیم میں حصے کا مسئلہ، ہم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھ سے بڑا عورتوں کا کوئی علمبردار نہیں ہے. ہمیں پچھلے مہینے ایوان صدر میں ہم نے کوہستان میں خواتین کی تعلیم سے متعلق کانفرنس کی ہے. ہم ان تمام موضوعات پر کھڑے ہیں اور بار بار کھڑے ہیں، پورے اسٹرانگ موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، عورت مارچ ہوتا ہے، نکاح کو ختم کرو، نکاح سازش ہے، یہ انٹرویو نہیں دیا گیا، سڑک تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے، میں ایڈ سکتی ہوں. عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. دوپٹہ تمہیں اتنا پسند ہے، خود ہی اوڑھ لو، مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے، خود ہی کھانا بنا لو، خود ہی موزہ تلاش کر لو. جانور بنا کر رسی گلے میں ڈال کر گھسیٹنے کی مردوں کی تصویریں، یہ سب کچھ کون سے حقوق ہیں بھائی؟ ذرا ہمیں کوئی سمجھا دے نا. اسلام اپنی جگہ رہا، قرآن شریعت دین اپنی جگہ پر ہے. مجھے بتائیں کیا یہ مشرقی روایات کے مطابق ڈیمانڈز اور مطالبے ہیں؟ پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ کوئی ماڈرن نہیں ہو سکتی. دوپٹہ تو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، اس طرح کی ڈیمانڈ تو انہوں نے بھی نہیں کی تھی. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ ووٹ ماڈرن خاتون تھی، انہوں نے دوپٹہ نہیں چھوڑا. ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو اہلیہ عزت مآب محترمہ خاتون اول ہے، یہ ڈسکشن ہمیشہ ہوتی ہے جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب، میں عفت کے جواب لے لیتی ہوں نا اس پر. عفت، ہمیشہ اسی پر بات ہوتی ہے کہ جو بینرز وہاں پر لے کر خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے جو اصل کاز ہے، جو خواتین کے واقعتاً مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، جس کی مفتی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جو میں بارہ اپنے پروگرام سے مختلف کرتی رہتی ہوں، تو ان بینرز کی وجہ سے وہ کاز نہیں خراب ہو جاتا جس پر پھر تنقید ہوتی ہے. تو اس کے بغیر بھی تو بات ہو سکتی ہے، اس کے بغیر بھی تو احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ ٹالرنس کیوں نہیں آ رہی ہے. لیکن چلیں، اگر انہیں یہ باتیں بہت بری لگیں، ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ ہم بہتر سلوگنز کے ساتھ آئیں گے، ہم احتیاط کریں گے. کیا پھر ان سے برداشت ہو پائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم آپ سے زیادہ آپ کے حقوق کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں کروڑوں لاکھوں فتوے دے چکا ہوں. عورتوں کی قرآن سے شادی انٹیریئر سندھ کے علاقے میں حرام ہے. مہر بر وقت دو. ماں بہن بیٹی کو وراثت سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے؟ آئیے ہم قیادت کریں گے. شادی کے اندر عمروں کا خیال کرو، ہم پلہ نکاح کا خیال کرو، کفو کا خیال کرو، قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ کے اندر کوٹا، میڈیکل، انجینئرنگ، وکالت، پائلٹ، یہ تعلیمات دو. ہم آپ کے ساتھ کھڑے. لیکن پورے کے پورے مارچ میں سلوگن تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. مجھے بتائیں یہ عورتوں کے حقوق کہاں ہیں؟ یہ مفتی صاحب، یہ پرانی بات ہو گئی ہے. اگر آپ نے اس کے بعد والے ہمارے عورت مارچ دیکھا ہو تو بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ بینرز اس دفعہ ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں. اس بار نعرے لگ گئے تھے، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ایسی تھی جو فج تھیں، جو فیک ویڈیوز تھیں. بٹ اس بار جو 2021 والا جو عورت مارچ تھا، وہ بہت سارا اس وجہ سے، نعروں کی وجہ سے، کہ وہاں پر جو باتیں کی گئیں، یا کچھ انفیکٹ اسلام آباد لاہور میں کچھ پلیک کارڈز ایسے تھے جس کے اوپر کچھ اس طرح کی تحریریں تھیں جو تنقید کا باعث بنی تھی. تو کیا کہتی ہیں آپ کہ کیا اس سال جو آپ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی شروع ہو چکا ہے نا، اس کی موومنٹ تو شروع ہو چکی ہے، تو اس بار بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے ان ساری باتوں کا؟ جی بہت زیادہ خیال بھی رکھا جا رہا ہے. دیکھیں، ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہاں پہ کوئی کسی کی جگہ لینے کے لیے نہیں آ رہا، یہاں یہ کہنے نہیں آ رہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سب کریں. لیکن جو ہمیں ہمارے مسائل لگتے ہیں، ہمیں صرف ایک دن بولنے کا حق تو دے دیں.